नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, मौलाना साहब की जानिब से, आपकी मेज़बान और राह नजात की पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है। आपको जोड़ते हैं आज के मौजू के साथ। आज जो हमारा मौजू है वो है वक्त। वक्त की कदर कीजिए। नाज़रीन, वक्त जो है वो अल्लाह ताला का एक गरा बहा अतिया है, बहुत बड़ी नेमत है जिसकी की कदर करनी चाहिए। वक्त एक ऐसा सैले रवां है, ऐसा बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाता है, एक बार बढ़ जाता है आगे तो फिर लौट कर नहीं आता, ना रुकता है ना ठहरता है, बस बढ़ता चला जाता है और न जाने क्या कुछ अपने साथ ले जाता है। जो चीज़ें एक बार वक्त के बहाव में खो जाती हैं, बढ़ जाती हैं आगे, वो फिर दोबारा उस मोड़ पर, उस मकाम पर दोबारा नहीं मिलती। महमूद और अयाज़ का एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अयाज़ को एक अंगूठी दी और कहा कि अयाज़, इस पर एक ऐसा जुमला लिखो जिसे अगर मैं खुशी में देखूं तो गमज़दा हो जाऊं और गम में देखूं तो मैं खुश हो जाऊं। अयाज़ ने उस पर एक छोटा सा जुमला लिख दिया। क्या लिखा? उसने ये लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी वक्त हो, खुशी का हो चाहे गम का हो, वो रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, गुजर जाता है। बुनियादी बात यह है कि हम वक्त की कदर करें, क्योंकि कहने वाले ने सही कहा है कि वक्त एक ऐसी नेमत है जो एक बार अगर खो जाए तो फिर वो दोबारा हाथ नहीं लगती। सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। मीर हसन ने ये अपनी मसनवी में कहा है मौलाना साहब। और हमने बचपन से स्कूल में भी जो है वो अमूमन उर्दू के पेपर में एक जो मजमून लिखने के लिए आता था उसका टॉपिक ज़रूर होता था वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर कीजिए, वक्त बहुत बड़ी नेमत है। तो बचपन से हम वक्त की अहमियत बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में शायद हम जो वक्त की पाबंदी है या वक्त की कदर व कीमत है उसकी अहमियत को नहीं जान पाते। कहते हैं गाफिल की आँख तब खुलती है जब बंद हो जाने का वक्त होता है। तो इंसान जो होशमंद होता है वो हमेशा वक्त की कदर करता है, वक्त के साथ हम कदम रहता है, ताकि ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की दौड़ में कहीं वो वक्त से पीछे रह जाए। तो आज के दौर में वक्त की कदर को किस तरह लोगों को ज़हन नशीं कराया जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। नाज़रीन किराम, वक्त एक बहुत ही बड़ा इनाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। उस परवरदिगार आलम ने जहाँ बहुत सारी इनामात व इकरामात से नवाजा है, वक्त भी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं कि उसको ख़त्म होने के बाद दोबारा रुपए से, पैसे से, सोने से, चांदी से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वक्त एक ऐसी बड़ी नेमत है कि इसको निकलने के बाद और गुज़र जाने के बाद में बेशबहा कीमतें भी अगर आप दे दें, सोने और चांदी के अंबार लगा दें, हीरे जवाहरात के ढेर लगा दें, तो वक्त को ख़रीदा नहीं जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत मक़ूला है, अल वक्त अथमन मिन अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि वक्त ये सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। सोने और चांदी को ज़ाय होने के बाद हासिल किया जा सकता है, उसको ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वक्त को ख़रीदा नहीं जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के शुरू में कसम खाया है ज़माने की, और ज़माने की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की अहमियत का एहसास दिलाया है कि वक्त कितनी बड़ी नेमत है और कितनी अजीम शय है, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। और असर जिसके माना ज़माने के हैं, बहुत से लोगों ने इसको दूसरे माने में भी इस्तेमाल किया है, असर के वक्त में इस्तेमाल किया है। असर की नमाज के बाद जब आप देखेंगे सूरज के गुरूब होने में तो बड़ा कम वक्त होता है और सूरज के अंदर इज़्मिहलाल हो जाती है, उसके रोशनी में कुछ कमी आ जाती है। जो आँख अभी टिकती नहीं थी आपकी, अब उस सूरज की शुआओं पर आपकी निगाहें टिक जाती हैं। तो एक निचोड़ा हुआ वक्त होता है और एक मखसूस कम वक्त होता है असर की नमाज के बाद में। वहाँ ये बावर कराया जाता है इंसान को कि देखो तुम्हारी ज़िंदगी का मसला
یہی ہے کہ بس تمہاری زندگی اور حیات کا جو وقت ہے بالکل نچڑ چکا ہے، اس کے اندر کوئی رمق باقی نہیں رہ گئی ہے، کب فنا ہو جائے زندگی تمہاری اور کب تمہاری سانس رک جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس صورت شریفہ کے اندر غور کر کے اپنے آپ کو وقت کا پابند بنانا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، بہت خوبصورت آپ نے تعبیر پیش کی۔ یہ واقعی سارا دن جو ہوتا ہے انسان کے پاس وہ حرکت اور عمل سے عبارت ہوتا ہے، پوری توانائی، سورج کے ساتھ ساتھ انسان کے تمام کام بھی چلتے رہتے ہیں دن بھر، اور ادھر سورج ڈھلا، شام کے سائے پھیلنے شروع ہوئے اور رات آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی تمام حرکت ایک سکون کی طرف گامزد ہوتی ہے، اور موت بھی جو ہے وہ شاید سکون کا نام ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن قرآن پاک میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف حوالوں سے، کبھی والفجر ہے، ولیال عشر کی بات کہی ہے، کبھی سورج چاند تاروں کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو وقت کو مختلف حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے ذریعے بنی آدم تک پہنچایا ہے، انسان تک پہنچایا ہے، تو یہ مختلف اوقات کیا کہتے ہیں؟ وقت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور اتنی زیادہ قدر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات ہیں ان کو وقتوں کے ساتھ میں مقید کر رکھا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو بھی اللہ رب العزت نے وقت کا پابند بنایا ہے۔ اب کوئی شخص اگر نماز کو وقت سے پہلے ادا کرنا چاہے نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی کوئی شخص وقت نکل جا رہا ہے پھر اس کے بعد نماز ادا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات نماز ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات کے ساتھ میں مقید کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، رمضان کا روزہ ہے، مخصوص ایام میں مخصوص دنوں میں فرض کیا گیا، اور اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ صبح فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ حج کے بھی اوقات ہیں، تو اللہ رب العزت نے انسان کو اوقات کا پابند بنایا ہے۔ اور نماز کا جو شخص پابند ہے، نماز کا پابند آدمی اگر اپنے آپ کو پنچول نہ بنا پائے، وقت کا پابند نہ بنا پائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے۔ نماز جہاں بہت سارے کام اور سکھاتی ہے، بے حیائی سے، بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے، وہیں نماز انسان کو پنچول بھی بناتی ہے، اوقات کا پابند بناتی ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت متعین ہے کہ اس وقت میں اذان ہونی ہے اور اس وقت میں جماعت ہونی ہے۔ اگر آپ وقت سے پہنچ جا رہے ہیں، جماعت کی نماز پا جا رہے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ واقعی ہاں آپ اوقات کے پابند ہیں۔ مولانا صاحب، پابندی بار بار مختلف حوالوں سے ہماری زندگی میں ہمیں ذہن نشیں کرائی جاتی ہے۔ آپ کو سر سید احمد خان کا وہ مضمون بھی یاد ہوگا، گزرا ہوا زمانہ۔ بچپن میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ہے اور اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر ہے، وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور وہ باہر جو سما دیکھ رہا ہے، بہت ہی گہری گھنی رات ہے، بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بادل جو ہے وہ گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، اور وہ بوڑھا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹری میں بالکل تاریک بیٹھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہائے وقت گزر گیا، میں نے وقت کی قدر نہیں کی۔ اس کو اپنا باری باری زمانہ یاد آتا ہے، بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے، بچپن میں ماں باپ کی دلداریاں یاد آتی ہیں، اسکول جانا یاد آتا ہے، دوست احباب یاد آتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے بوڑھا کہ ہائے وقت گزر گیا، میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ پھر اسے اپنی جوانی کا دور یاد آتا ہے جب پوری قوت اور طاقت کا زمانہ تھا، لیکن اسے بھی اس نے غفلتوں میں برباد کر دیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ملک اور ملت کے کام آتا یا خود اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوتا۔ پھر وہ کہتا ہے، ہاتھ ملتا ہے کفی افسوس ملتے ہوئے، کہتا ہے ہائے وقت گزر گیا، میں نے تیری قدر نہیں کی۔ پھر اسے اپنا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، اور یہ دور بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے ایسے ہی بے عملی میں گزارا، تو وہ اپنی پوری زندگی کو دیکھتا ہے اور بار بار یہی کہتا ہے ہائے وقت گزر گیا، ہائے وقت گزر گیا، کاش کہ میں نے تیری قدر کی ہوتی۔ تو اسی دوران وہ دیکھتا ہے کہ بادل جو ہے وہ گرجنا کم ہوتے ہیں، بجلی کی چمک میں بھی کمی آتی ہے، اور اسے دور ایک روشنی نظر آتی ہے، اس میں خوبصورت سی دلہن نظر آتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ دلہن کہتی ہے کہ میں باقی رہنے والی نیکی ہوں۔ تو بوڑھا کہتا ہے میں نے تو اپنی پوری عمر گزار دی، اب میں تجھے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس دریافت کرتا ہے کیا تمہیں حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، ملک و ملت کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، میں ان کی ہو جاتی ہوں۔ اسی دم وہ جو بوڑھا ہوتا ہے، وہ جو بچہ یہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی ماں کی آواز آ رہی ہے، ماں اسے جگا رہی ہے۔ تو وہ بچہ اپنا خواب سناتا ہے کہ خواب میں بوڑھا ہو گیا تھا اور میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ تو پھر ماں بھی وہی بات کہتی ہے جو وہ دلہن کہتی ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے مولانا صاحب کہ ہم اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں،
لیکن پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس توشہ آخرت، ذخیرہ آخرت یا باقی رہ جانے والی نیکیاں بہت کم ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم زندگی کو الوداع کہہ دیں، زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنے لیے ذخیرہ آخرت کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن دونوں نعمتوں کے تعلق سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک صحت ہے اور ایک اوقات کا فارغ ہونا ہے. یہ دونوں نعمتیں اللہ رب العزت کی بیش بہا نعمت ہیں. حدیث پاک میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک میں ان دونوں چیزوں کو مال تجارت اور سرمایہ قرار دیا ہے، کہ جس طرح سے ایک تاجر ہے اپنا کوئی سرمایہ لگاتا ہے کاروبار میں اور کوئی بزنس کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بزنس وہ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو نفع حاصل ہو. یہ وقت اور صحت یہ ایک طرح سے ہمارا سرمایہ ہے، متاع عزیز ہے، بیش بہا قیمت ہے. اگر ہم نے اس کو یوں ہی ضائع کر دیا، اس سے ہم نے نفع نہیں اٹھایا، اپنی اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو سنوارا نہیں، فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کیا، ملک و ملت کے لیے نہیں کام کیا، تعمیر ملت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو علاوہ اس کے کہ ہمارا وقت ضائع ہوا ہے، خراب ہوا ہے، ہم نے اس سودے کے اندر نقصان اٹھایا ہے. تو جس طرح سے بزنس کرنے والا آدمی جب وہ بازی ہار جاتا ہے، نقصان کر بیٹھتا ہے اور اپنا بزنس بند کر دیتا ہے، ایسے ہی صحت اور فراغت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سرمایہ سے اس کو تشبیہ دی گئی ہیں. یہاں آدمی اگر اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، اپنی صحت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، تو پھر وہ نہ اپنی دنیا کو بنا سکتا ہے نہ اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے. لوگ اس کے بارے میں سوچیں گے تو تھو تھو کریں گے کہ فلاں آدمی تھا اور اس کے پیچھے اتنی جاگیریں تھیں اور اتنے سرمایہ دار آدمی تھا وہ، لیکن اس نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا نام سنا ہوگا آپ نے. اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا. غالباً کل 27-28 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس مرد جلیل کو اللہ رب العزت نے اوقات کا ایسا پابند بنایا تھا اور انہوں نے ان اوقات کا اتنا صحیح استعمال کیا کہ اگر آپ ان کی لائبریری کو دیکھیں گے تو ان کی خود تصنیفات ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے. یہ اسی بنا پر ہوا کہ انہوں نے اپنے اوقات کو، اپنے صحت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے، غلط استعمال نہیں کیا. ملک و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے، افراد سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے استعمال کیا ہے. اس لیے مختصر سے وقت میں انہوں نے اتنی ساری کتابیں تصنیف فرما دی ہیں. علامہ ابن حجر عسقلانی کا نام سنا ہے آپ نے، بڑے محدثین میں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو تو دور صحابہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا. اللہ رب العزت نے ایسا حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا اور ایسے صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور اکثر و بیشتر وہ تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جو قلم ہوا کرتا تھا وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، تو خط کاٹ کر کے اس کو پھر لکھا جاتا تھا روشنائی سے. ان کے بارے میں آتا جب وہ خط گھس جایا کرتا تھا تو پھر وہ چاقو سے خط بنایا کرتے تھے، اور اس خط بنانے کے اوقات کو بھی وہ اللہ کے ذکر میں استعمال کرتے تھے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. اس طرح سے ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کے ہاں وقت کی اہمیت ہوا کرتی تھی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بڑے اہم نام ہیں، دونوں استاد شاگرد ہیں. ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہوئی، آپ تشریف لے گئے تھانہ بھون، تو دسترخوان دیکھا ماشاءاللہ بہت ہی پرتکلف کھانا ہے. وہاں پر کھانا نوش فرمایا گیا، تناول کیا گیا. تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ تھوڑا سا وقت دے دیں، میں بیان القرآن میرا لکھنے کا وقت ہوتا ہے یہ، اور اس وقت میری مصروفیت ہوتی ہے، میں تھوڑی دیر میں ابھی حاضر خدمت ہوتا ہوں. وقت لے کر کے گئے اور 4-5 منٹ کے بعد میں پھر واپس آ گئے. وہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی اتنی جلدی کہاں گئے اور کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا کہ حضرت یہ وقت جو میرا ہے، میں نے اپنا جو معمول بنایا ہے، اس وقت میں بیان القرآن لکھا کرتا ہوں. آپ سے پرمیشن لے کر کے میں گیا
اور 4-5 سطریں لکھ کر کے آ رہا ہوں تاکہ جو میرا معمول بنا ہوا ہے، جو شیڈول بنا ہوا ہے، اس میں خلل واقع نہ ہو. تو میں 4-5 سطر لکھ کر کے آ گیا ہوں. آج کا جو معمول تھا میرا، وہ میرا پورا ہو گیا ہے. اس معمول کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوا اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ میرا معمول اسی طریقے سے چلتا رہے. یہ ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، جنہوں نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ ہمیں کون سا وقت کن کاموں میں استعمال کرنا ہے. آج شکوہ ہے کہ فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھمکا نہیں. کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور کبھی یہ ہے کہ تساہل ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، بہت وقت پڑا ہے، کر لیں گے. تو یہ جو خرگوش اور کچھوے کی کہانی بھی یہی ہے مولانا صاحب، کہ خرگوش دوڑا تو بہت تیز تھا لیکن درمیان میں وہ سو گیا کہ میٹھی میٹھی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑا خوبصورت سہانا سا موسم ہے، تھوڑی دیر کے لیے پلک جھپک لیتے ہیں، کچھوا میری برابری تو کر ہی نہیں سکتا. نتیجہ یہ ہوا کہ خرگوش سویا تو سویا رہ گیا. تو اس سے پہلے کہ یہ غفلت ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے، بیدار کیسے ہوں. خود کو جگانا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، خود کو بیدار کرنا بھی، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کی بھلائی کے لیے ایک تنبیہ کر سکتا ہے، آپ کو متنبہ کر سکتا ہے، آپ کو نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اپنا آپ جو ہے انسان کا، وہ سب سے پہلا اس کا استاد ہے جو اس کو بر وقت اس کی اصلاح بھی کرتا ہے اور اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بھی سکھاتا ہے. تو خود کو بیدار، ہر شخص اپنا محاسب خود ہے. ہم اگر انفرادی طور پر اپنا محاسبہ کریں تو کہاں کمی باتیں ہیں. فرما گئے ہیں حکیم الامت، فرما گئے ہیں حکیم الامت، سستی کا علاج بس ہے چستی. سستی کا علاج بس ہے چستی. شیطان انسان کو تھپکیاں دے کے سلاتا ہے کہ بس کرو، ابھی بہت وقت پڑا ہوا، بہت وقت پڑا ہوا، بہت وقت پڑا ہوا ہے، اور تھپکی دے دے کے اس کو سلاتا رہتا ہے. حالانکہ جب اس کے اندر یہ سستی پیدا ہو رہی ہو یا پیدا کی جا رہی ہو شیطان کی طرف سے، تو اس کو ایک بارگی جوش میں آنا چاہیے اور چستی میں آنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو تھپکیاں دی جا رہی ہیں، جو تسلی دی جا رہی ہیں کہ بہت وقت پڑا ہوا ہے، واقعی وقت بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سستی کی اور غفلت کی چادر کو پھینکنا چاہیے اور بالکل کھڑا ہو جانا چاہیے، اسٹینڈ ہو جانا چاہیے اور اپنے اس کام کے اندر لگ جانا چاہیے. اور اس کا احساس جب ہو جائے، اس کا احساس جب ہو جائے تبھی کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب نہیں اب تو وقت بہت گزر گیا ہے، اب کیا کریں گے. ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ وہ تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تہجد کی نماز ان کی چھوٹ گئی. اب بڑا قلق ہے، بہت افسوس ہے ان کو کہ میری تہجد کی نماز آج چھوٹ گئی. آج حال یہ ہے ہم لوگوں کا کہ فرض نمازیں چھوڑتے ہیں، واجبات چھوڑتے ہیں، تب بھی قلق نہیں ہوتا ہے. وہاں تو تہجد کی نماز چھوٹی ہے تب ڈپریشن ہے اور پریشانی کی شکار ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے مکافات کے لیے کیا کیا کہ دن بھر وہ تہجد کی نمازیں، نفل کی نمازیں ہی پڑھتے رہے گا. اب شیطان نے جب دیکھا کہ یہ شخص اس کی مکافات میں آج دن بھر نفل نماز ہی پڑھ رہا ہے، تو شیطان نے آ کر کے اگلی رات میں تہجد کے اوقات میں جگانا شروع کر دیا اور تھپکی دے کر کے اٹھا رہا ہے کہ بھئی اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت نے محسوس کیا کہ بھئی یہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہی ہے جو مجھے جگا رہا ہے تہجد کی نماز کے لیے. کل تو اس نے سلا دیا تھا اور اس کی مکافات میں جب ہم نے بہت ساری نفلیں پڑھی ہیں اور تو یہ نفلیں اس پر بھاری پڑ گئیں، آج جگا رہا اس لیے تاکہ کل کی نفلیں آج کی تہجد پہ بھاری نہ پڑ پائیں. تو یہ شیطان کا ایک عمل ہے جو شیطان انسانوں کے ساتھ میں معاملہ کرتا رہتا ہے. تھپکی دے کے سلاتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، آرام سے سوتے رہو، اور زندگی تو بھی تمہاری 100 سال کی پڑی ہوئی ہے اور بعد میں کر لینا ہے اس کو. بنیادی چیز یہی ہے مولانا صاحب کہ ہر نیا دن ہماری زندگی سے کچھ کم کرتا جا رہا ہے. ایک دن کم ہو رہا ہے، کچھ گھنٹے کم ہو رہے ہیں، کچھ ساعتیں کم ہو رہی ہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ نہ جانے کب دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے، اچانک اللہ سے ملاقات کا وقت ہو جائے. تو ہمیں ہر ساعت کو، ہر لمحے کو، ہر منٹ کو، ہر سیکنڈ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ جو وقت، یہ فرصت ہمیں میسر ہے، اسے اللہ کی عبادت میں، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، لوگوں کی بھلائی کے لیے مخصوص کر دیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں تاکہ جب رب سے ملاقات ہو تو انسان شرمندہ اور شرمسار نہ ہو. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کر لیتے ہیں ان سے. عظمیٰ تھوڑا سا انتظار. ثنا پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی باجی، میرے 3 سوال ہیں، آپ میرے 3 سوال سن لیجئے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے اسے ودا کر کے لا کے سسرال میں نیچے بٹھا دیتے ہیں کہ یہ رسم ہے نیچے بٹھانے کی، تو یہ کیسا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. دوسرا
جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اس میں مرحوم کا نام لکھوانا کیسا ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوتی ہے تو اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے. یہ ذرا وضاحت کیجئے، نمازیں کیسے چھوٹ جاتی ہیں؟ جیسے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ مہندی لگاتی ہے. ہاں جی تو اس ٹائم اس کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے تو وہ نماز کیسے پوری کرے اپنی؟ مہندی اتنی دیر تک تو نہیں رکھی جاتی کہ نماز قضا ہو جائے؟ باجی ہو جاتی ہے. جیسے نماز جیسے ظہر کے ٹائم مہندی لگائی ہے ہم نے، ہماری نماز قضا ہو گئی، ہم ہاتھ نہیں دھو پائے تو نماز کیسے پڑھے پھر وہ؟ اچھا چلیے. جی باجی مجھے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. میں اس بار انٹر میں ہوں، میں اپنی طرف سے پوری محنت کر رہی ہوں، پر آپ سے مجھے دعاؤں کی درخواست ہے. انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کے لیے بھی اور ان تمام طلباء و طالبات کے لیے جن کے امتحانات ہونے والے ہیں ضرور دعا کریں گے. تھوڑا سا انتظار. عظمیٰ سوال بتائیے. عظمیٰ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. میم مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. بتائیے. میری باجی ہیں، ان کی 2 لڑکی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. پوچھنے ہیں میم. جی آپ کی بہن کی 2 بچیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، آگے بتائیے. جی ایک 2 سال کی اور ایک 6 سال کی. 6 سال کی جو ہے نا 6 مہینے کی ہے ایک. ہاں ان کی وہ بہت روتی، بہت پریشان کرے ہیں، رات کو بھی اور دن میں بہت ہی روتی وہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال. اور بڑی لڑکی کا نام اریبہ ہے، اس کے معنی پوچھنے ہیں. چھوٹی کا نادیہ. اس کے اریبہ اور نادیہ. ٹھیک ہے. 2 کالرز اور ہیں، رئیسہ اور عذرا. عذرا تھوڑا سا انتظار. رئیسہ صاحبہ سوال بتائیے. رئیسہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میرا ایک سوال ہے. ہم نے لوٹری ڈالی تھی تو وہ لوٹری ڈالی تھی تو اس میں پیسے اٹک گئے ہمارے. ہم نے خود نہیں کی تھی، ہم بیچ میں تھے اس میں. تو 20 سے 30 لاکھ روپے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں دیے، ہم نے لوگوں کو دے دیے. اب جن کو ہم نے دیے وہ واپس نہیں دے رہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار سنیے، مولانا صاحب کیا بتائیں گے آپ کو. عذرا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عذرا صاحبہ سوال بتائیے. یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر بہت ٹائم سے پریشانی ہے، قرضہ اس میں ہے، نہیں چھٹکارا ہے، اور کمائی بھی برابر ہے. میاں ہمارے جاب کرتی ہیں ایجنسی میں، مگر نہ تو مطلب پیسہ ہی رکتا اور نہ قرضہ چھٹتا. بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے. نماز 5 وقت کی پڑھتی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، جو پڑھنے کو کہتا ہے وہ بھی پڑھتی ہوں، مگر بہت ٹائم سے میری شادی سے پہلے سے اب تک الجھن نہیں نکلتی. غور سے سنیے بہن مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں. جی مولانا صاحب. ایک عمل میں بتلا رہا ہوں. میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اس عمل کو آج ہی سے شروع کر دیں. جب وضو آپ کر رہے ہوں نماز کے لیے، تمام ناظرین سن لیں اس کو، جب آپ وضو کر رہے ہوں تو دوران وضو ایک جو سنت نبوی سے ایک دعا ثابت ہے اس کو ضرور پڑھتے رہا کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دوران وضو 4 بار ہو جائے، 5 بار ہو جائے، جتنی بار ہو جائے اس کو پڑھتے ہی رہیں. ایک بار دہرا دیجیے مولانا صاحب. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. دوران وضو اس کو پڑھتے رہنا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے شوہر صاحب سے آپ کہیں کہ جب وہ کاروبار سے گھر کی طرف آئیں واپس، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اخلاص پڑھنے کے بعد پھر گھر میں انٹری کریں. انشاءاللہ العزیز بڑے فائدے ہوں گے. اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ کل ابھی بات ہوئی تھی دعا کے تعلق سے، کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں جب اس کے اثرات نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں کا کام مانگنے کے سوا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے لو لگا کے رکھنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. اللہ دے گا انشاءاللہ، اس کی ہمیں قوی امید ہونی چاہیے. لاٹری میں پیسہ لگایا اور پیسے پھنس گئے. دیکھیے لاٹری کا جہاں تک مسئلہ ہے، جتنا میں جانتا ہوں لاٹری کے بارے میں، لاٹری کھیلنا، اس طرح کے پیسے لگانا یہ درست نہیں ہے. اس سے کلی اجتناب کرنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے. اب تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں مولانا صاحب، ملیں گے کیسے؟ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں
اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو آپ کم سے کم مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ جی، بہن کے کچھ سوال ہیں، ثنا کے سوال ہیں، اور وہ شادی بیاہ کی رسموں سے متعلق ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے اور دلہن کو لے کر آتے ہیں تو شاید فرش پر بٹھا دیتے ہیں کچھ رسموں کے لیے، تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ نیچے فرش پر کیوں بٹھاتے ہیں؟ کیا ایسا کچھ ملتا ہے کہیں شریعت میں؟ دیکھیے، رسموں کی جہاں تک پابندی کا مسئلہ ہے، جس کا نہ قرآن سے، نہ سنت رسول سے، نہ حدیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، تو اگر آپ رسموں میں پڑھیں گے اور رسم و رواج کو ادا کریں گے تو اس میں پریشانیاں الجھنیں ہیں، اور ہمارے علاقے میں تو خیر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں بھی اس طرح کی رسمیں ہیں، ان رسموں کو بالائے طاق رکھیں اور ان الجھنوں سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ جی ثنا، باقی سوالات بھی آپ کے بہت اچھے ہیں، ضرور شامل کریں گے۔ 2 کالرز کے سوالات لے لیتے ہیں۔ چشتی صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہیں، خیر مقدم ہے آپ کا، بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، چاندی کے برتن میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے، جی 15 اگست 1947 میں ہندوستان میں جمعہ کی نماز کیوں پڑھی جاتی تھی جبکہ وہ غلام تھا؟ اور میرے کو لائن ہی میں رہنے دیجیے بھائی۔ جی 15 اگست 1947 کو جمعے کی نماز کیوں، یہ سوال آپ تک پہنچا مولانا جی صاحب؟ تھوڑا سا انتظار، چلیں چشتی بھائی کا سوال لے لیتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے لائٹ کا کچھ پرابلم ہو، وہ سننا چاہ رہے ہیں اس کا جواب۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے چاندی کے برتن میں کھانا جی کھانا، شرع سے اس کا ثبوت نہیں ہے، منع کیا گیا ہے چاندی کے اور سونے کے برتن میں کھانا کھانے سے۔ اور رہی بات جمعے کی نماز، تو جمعے کی نماز کا مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ ملک غلام تھا ہمارا تو ہمارے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ غلامیت اور ہے، اس غلامیت کا تعلق اور ہے۔ ملک غلام تھا، انگریزوں کا قبضہ تھا، اس معنی کر کہ ہم تمام لوگ غلام ہیں، اب روزہ بھی نہیں رکھیں گے، فرض کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، یہ اس طرح کی غلامیت نہیں ہے جس کے بارے میں آج جناب کا تصور ہے۔ اس لیے وہ پڑھنا ضروری ہے، جب تک پڑھیں گے نہیں آپ کے ذمے سے وہ چیزیں ساقط بھی نہیں ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ چشتی بھائی سوالات کے جوابات آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ زلیخا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ دونوں کو رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کا پروگرام ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بڑی خوشی ہوئی، میری فون لگ گئی۔ سلار بھائی کیسے فون لگاتے ہیں، ان کی روز فون لگ جاتی ہے بار بار۔ سالار بھائی نے بتایا ہے کہ کوئی دعا پڑھ کر وہ فون کرتے ہیں، کبھی کبھی سن لیا کیجئے وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں، یا ان سے دریافت کریں گے کہ ایک بار پھر ہمیں نہیں پتا، ہم تو بہت پابندی سے دیکھتے ہیں کہیں جائیں۔ ایسا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ میں کسی نے ٹھگی کر لیا ہے، اور وہ ٹھگی یہ ہے کہ وہ ہم گھر خریدنے والے تھے، وہ دلال لوگ آخری دن انکار ہو گئے، زمین کم پڑ گئی، ہم نہیں لیے، ہم بولے کچھ کم کرو۔ اور وہ ہمارے بچے کے ساتھ ایسا ٹھگائی کیے ہیں، اس کا ٹیوشن پڑھنے جاتے وقت 12 سال کا لڑکا ہے، اس کو راستے میں پکڑ کے اب بولے کہ آج یہ جا کے اپنا جتنا زیور ہے ممی کا لاؤ نا، کہ آج ممی تمہاری 9:09 پہ مر جائیں گی، جین ان کو ہی کر لیا ہے، اور جو گھر خریدنے کے لیے پیسہ رکھا ہے وہ بھی لے کے آنا، ہم پھونک دیں گے۔ اس نے اٹھا میرا سارا زیور اور کچھ پیسے خرچ کے 40,000 تک روپے لے کے دے دیا، اور گھر مکان خریدنے والا پیسہ اس کو نہیں ملا، اور ہم پولیس سے کروائی گئے۔ ایسا دو ہم کو بتائیے کہ پولیس کی کروائی کرے، ہم نے درج کر دیا ہے کیس، لیکن اسی کو کیا ہے کہ اسی کو پتا تھا دلال کو کہ پیسہ ہم نے گھر خریدنے کے لیے رکھا ہے، اور ان کو کمیشن 2% ملنا تھا، نہیں ملا، وہ لوگ بہت ضد، ان کو بہت دھکا لگا، اور ایسے میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ میرا سب زیور اٹھا گئے، کم سے کم 3-4 لاکھ کا ہمارا۔ غور سے سنیے، تھوڑا سا انتظار زلیخا صاحبہ، غور سے سنیے، اگر ہو تو کاغذ قلم ضرور اپنے پاس رکھیے گا۔ نسرین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسرین ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے، بند کر دیجئے۔ کر دی۔ میرا یہ سوال ہے میڈم کہ میری جو ہے شوگر رہتی ہے مجھے، شوگر مجھے رہتی ہے بہت، جی اسے کم کرنے کے لیے کوئی دعا؟ 4-5 دن ہو گئے مجھے گیس بہت بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار نسرین صاحبہ۔ یہ جو ٹھگی کا معاملہ ہے مولانا صاحب، یہ بڑا شدید ہے۔ بہن کا جو بھی جو جمع پونجی تھی وہ کسی نے ٹھگ کے پیسے بچے سے لے لیے، کیسے لوٹیں گے وہ؟ دیکھیے، اولاً تو ان تمام معاملات میں بچوں کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں، پختہ کار لوگ ہیں، ان کو آگے کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں
وہ تحریر میں ہونا چاہیے، ریٹن میں ہونا چاہیے. یہ قرآن شریف کی تاکید بھی ہے اور ترتیب بھی ہے قرآن شریف کی. جب بھی کوئی معاملہ کریں لین دین کا تو تحریر میں لے آیا کریں. اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے تو کسی اور کو بلا لیں جو لکھنا جانتا ہو، اور اس کو بیچ میں ڈال کر کے تحریر کروائیں اور دستخط کروائیں کہ معاملہ کب تک کا ہے اور کتنے دنوں کا ہے. یہ قرآن شریف میں بتلایا گیا ہے. جہاں تک یہ حادثہ ہوا ان کے ساتھ میں، تو اس کے لیے کہ وہ رقم ان کو مل جائے، کچھ وظیفہ کریں، عمل کریں، اللہ سے استغفار کریں. ممکن ہے کہ اللہ کی کچھ ناراضگی رہی ہو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی مجرب اور کارآمد یہ آیت کریمہ ہے. اس کا روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور وہ تصورات ہو، وہ خیالات ہوں سارے. اور جب اس طرح کے معاملات کے لیے جائیں ان لوگوں کے پاس یا پولیس اسٹیشن میں جائیں تو یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود، اس کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، من میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہر حالت میں پڑھنے کی ہے یا کبھی اس کو ترک کرنا ضروری ہو جائے گا؟ ذکر کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ممتاز صاحبہ سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم. میرے 2-3 سوال ہیں. جی بتائیے. جی جیسے مولانا بتاتا ہے نماز توبہ، نماز پناہ پڑھنے کو، تو یہ میں پڑھتی ہوں. پہلے مجھے خواب بہت دکھتے تھے، بہت پانی خراب دکھتا تھا، گندا، تو وہ تو ابھی نہیں دکھتا. اور بہت اللہ کا یہ کرم ہے وہ نہیں دکھتا. خواب بھی اچھے دکھتے ہیں. پر ہمارا 10-15 سال سے نا کاروبار نہیں چلتا. کچھ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہی آتا ہے بچوں کے لیے. اور ٹھیک ہے ممتاز صاحب. انجم صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا خواب ہے ذرا سا ہم برابر دیکھا کرتے ہیں تو، اور ابھی ہم نے کل دیکھا کہ ہم لوگ گاڑی سے جا رہے ہیں، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ رہتے ہیں ساتھ میں ہمارے. تو ٹرین سے جاتے ہیں تو کسی بھی گاڑی سے جاتے ہیں تو کبھی گاڑی رک گئی، کبھی کچھ نہ کچھ اڑچن آ جاتی ہے. تو ہم لوگ ٹھیک ہے، اس طرح کے خواب جن میں کچھ رکاوٹیں دکھائی دیں، مولانا صاحب تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اولاً تو توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کے حضور میں کچھ صدقہ وغیرہ پیش کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سویا کریں تو آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ، 4 قل ہے، اس کو پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں میں دم کر کے جہاں تک ہاتھ آپ کا پہنچ رہا ہے اس کو پھیر لیا کریں. انشاءاللہ اس طرح کے خواب یا اور دیگر خواب وہ آنے بند ہو جائیں گے، انشاءاللہ نقصان بھی نہیں ہوگا. جی، ثنا کا دوسرا سوال یہ ہے کہ شادی کے لیے جو کارڈ چھپائے جاتے ہیں ان میں کہ مرحومین کا نام لکھا جا سکتا ہے؟ جیسے اگر والد کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کا نام لکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، شادی کا کارڈ بھی ایک طرح کی رسم ہے، اور اس کارڈ کے اندر جو بہت سارے ناموں کی لسٹ ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی ایک رسم ہی ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اعزاء اقربا کو ان کا نام ڈالا جاتا ہے. اگر شادی کے کارڈ چھپواتے ہیں اس لیے کہ بھئی ایک اطلاع دینا ہے اس کے ذریعے، تو 1-2 نام بہت ہیں اس میں، اور مرحومین کا فلاں فلاں کا نام ڈالنا یہ تو ایک رسم ہے جس سے رسم و رواج کے ہم لوگ پابند بنے ہوئے ہیں. جی، دلہن کو جو مہندی لگائی جاتی ہے، اب ثنا کا کہنا ہے کہ اس میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے. بات ابھی آ گئی کہ بھئی رسم و رواج کی پابندی کریں گے تو الجھنیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. مہندی لگوانا ہے اگر آپ کو تو وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد مہندی لگوا لیں. نماز کا وقت ہو تو نماز آپ پڑھ لیں. بھئی اگر وہ سوکھ رہی ہے یا بالکل سوکھ گئی ہے نا وضو باقی، تو آپ نماز پڑھ لیں. یا آپ ایسے وقت میں وہ مہندی لگوائیں جس میں نماز کا اوقات نہ ہو. تو اگر آپ پہ اس کو چاہیں گے اور من میں اور دھیان میں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مہندی بھی لگ جائے گی، نماز بھی نہیں چھوٹے گی. بالکل. بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات جی کیا جی. ذیشان فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ ذیشان، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے بیجوئی سے لے کے اجمیر تک. جی ذیشان، ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے، دہرائیے اپنا. میرا بیجوئی سے لے کے اجمیر تک میں نے جو ہے میرے مزار دیکھے ہیں. اچھا، خواب میں. ٹھیک ہے ذیشان، اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ ایسا لگتا ہے ذیشان سے رابطہ نہیں رہا. شائستہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے 2 سوال تھے. ایک تو ہم کئی دنوں سے کال ٹرائی کر رہے ہیں. اس دوران ہمارے یہاں ہمارے بھائی کو ایک لڑکی ہوئی ہے، تو ہم نے ان کا نام امیمہ کشف رکھا ہے.
جبکہ ان کے ننیال والوں کا ایسا خیال ہے کہ نام کے آخر میں نون آنا بہتر ہے, ضروری ہے. تو اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے کہ نام کے آخر میں نون آنا کتنا ضروری ہے. اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پرانے گھر میں, جو پہلے ہم پرانے گھر میں رہا کرتے تھے گاؤں میں ہمارے, ہم وہاں پہ ہیں اور ہمارے والد گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور گاڑی پر سے گر گئے, ان کو چوٹ لگی, ان کو بہت زیادہ خون بہ رہا ہے اور یہ دیکھ کر ہم رونے لگتے ہیں. اور اسی دوران فجر کی اذان ہو گئی اور ہم نیند سے جاگ گئے. تو اس خواب کے متعلق جاننا تھا. ٹھیک ہے, یہ خواب کیسا ہے مولانا صاحب؟ ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات نکال دیں اور 2 رکعت نفل بھی ادا کر لیں. وہ اللہ رب العزت تمام آنے والے حادثات سے اور مسائل سے ان کو محفوظ رکھے. جی, نام کے آخر میں نون آنا کیسا ہے؟ دیکھیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ نام کے آخر میں نون آئے گا تو بڑا اچھا ہوگا اور بہت ہی آئندہ خوش بخت ہوگا, بلکہ میری گزارش تو یہ ہے کہ نام جو بھی اتفاق رائے سے ہو جائے اس کو رکھ لیں اور ان فیوچر آئندہ بچے کی تعلیم, اس کی اچھی تربیت کے بارے میں فکر کریں اور انشاءاللہ العزیز جیسے تعلیم ہوگی, تربیت ہوگی, پھر اسی اعتبار سے ایک پودا تیار ہوگا, اس سے آپ کو پھل ملیں گے. جی, کچھ 4 سوالات تقریباً ہمارے پاس ہیں. عظمیٰ نے بتایا کہ 6 ماہ کی بچی ہے جو روتی رات کو بہت ہے. والدین کو چاہیے کہ سورہ اخلاص 4 قل پڑھ لیں, سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیں اور پڑھ کر کے دم کر دیں. ممکن ہے کہ کچھ اثرات ہوں, ان اثرات کی بنیاد پر بھی بچے روتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ کچھ تکلیف ہے پیٹ وغیرہ میں, اس بنیاد پر رو رہے ہوں, تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے, ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے. آیت الکرسی وغیرہ پڑھ لیں تو اگر کچھ اثرات ہیں تو بھی انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے. یہ عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی, اریبہ اور نادیہ ان دونوں کا مطلب کیا ہے مولانا صاحب؟ اریبہ مہارت رکھنے والے اور نادیہ یہ پکارنے والی, اس سے یہ نام اچھے نام ہے. جی جی. شوگر اور ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے ایک بہن کو, تو صحت کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. دیکھیے اگر ایسیڈیٹی ہے ان کو, عام طور سے لوگوں کو ہو جاتی ہے, ایک بہت ہی اچھا حکمت کا فارمولہ ہے. رات کو سوتے وقت میں کچا دودھ لیں جو ابلا ہوا نہ ہو, آدھا گلاس دودھ لے لیں اور اسی کے مساوی برابر پانی لے لیں, دونوں کو مکس کر لیں, سونے سے پہلے اس کو پی لیں. انشاءاللہ العزیز ایسیڈیٹی بھی ختم ہو جائے گی, پیٹ بھی ٹھیک رہے گا. اور شوگر کا جہاں تک مسئلہ ہے اس کے لیے ایک آیت ملتی ہے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت کریمہ 21 بار پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کر لیں اور اس کو پی لیں, اور یہ عمل 41 دن کا ہے. انشاءاللہ اس سے شوگر کم ہوگا. بالکل, ادویات جو جاری ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. سنجیدہ صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے جو ہے اپنے بیٹے کا ایڈمیشن بی ٹیک میں لکھنؤ میں کرایا ہے اور جو ہے اس کا مطلب لیکن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. تو ہم نے پرسوں رات میں استخارہ کیا تھا, تو پرسوں ہم کو جیسے شادی کی تقریب دکھی اور کل جب ہم نے کیا استخارہ تو جو ہے ہم کو اس میں جو ہے جیسے لگا کہ جو ہے کوئی سفید گائے ہے جو کھو گئی ہے اور کوئی. ٹھیک ہے, رفت جہاں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ رفت صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. رفت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن وقت کم ہے, سوال بتائیے. جی جی, سوال ہمارا تھا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے اپنے خواب کی تعبیر مولانا صاحب کو بتائی تھی, تو انہوں نے ہم کو صدقہ کرنے کے لیے اور نماز پناہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا, جس میں سے ہماری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے اور ان کو خواب سانپ کے آتے ہیں. اب وہ خواب ان کو سانپ جو کھا جاتا تھا تو اس طرح کا خواب نہیں آ رہا. اب دیکھا انہوں نے کہ ایک سفید سانپ ہے اور جو ان کو دیکھ کے فن مطلب اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے, جس سے وہ بہت زیادہ ہی ڈر جاتی ہے. سانپ یہ گھر میں ہے باہر ہے؟ یہ سانپ گھر میں دیکھتی ہیں یا گھر کے باہر؟ گھر میں ہی دیکھتی ہیں زیادہ تر شاید. جی جی مولانا صاحب. دیکھیے سانپ کا دیکھنا خواب میں یہ بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار روزانہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں, اس کو پی لیں. ممکن ہے کہ ان کے متعلقین میں سے اور اعزاء اقربا میں سے کوئی ایسا ہو
جو بدخواہی چاہ رہا ہوگا ان کے ساتھ میں، تو اللہ رب العزت تمام طرح کی شرور و فتن سے آپ کو محفوظ کرے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پابندی سے آپ پڑھیں، یا تو ہاتھ میں دم کریں اس کو پھیر لیا کریں، یا پانی میں دم کر کے اس کو پی لیا کریں۔ جی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، قرض بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ ابھی بتلایا گیا تھا ایک عمل، بڑا اچھا عمل ہے وہ، اور سب کے لیے وہ بتلایا گیا ہے، تمام ناظرین کے لیے، کہ دوران وضو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، ہر ناظر اس کو، ہر دیکھنے والا اس پروگرام کو، اس کو پڑھنا آج سے شروع کر دے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور بسم اللہ کے ساتھ میں پھر آپ داخل ہوں، اور زیادہ ضرورت ہے تو یا لطیف ہو 133 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ذیشان اولیاء اکرام کے یا صوفیاء اکرام کے آستانے دیکھتے ہیں خواب میں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قبرستان میں جانا چاہیے، مزارات پہ بھی جانا چاہیے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہاں جانے سے ہمیں موت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، اور اللہ کے رسول نے جانے سے منع نہیں کیا ہے، اور جانے کی جو ترغیبات و ترجیحات وہ یہی ہیں کہ وہاں جانے سے موت کی یاد آئے، اور اپنے آپ کو ان منظروں کو پیش نظر لانا چاہیے جو وہاں پر مدفون ہے، اور حضرات آرام کر رہے ہیں۔ جی، بیٹا پڑھائی میں دل نہیں لگاتا، سنجیدہ صاحبہ نے استخارہ کیا، تو جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے تو وہ دیکھتی تھیں، دوبارہ انہوں نے شاید کوئی سفید گائے دیکھی، تو یہ استخارہ کیا ہے اور پڑھنے میں بچہ دل لگائے، اس کے لیے کوئی دعا؟ اور ایک کالر نے یہ بھی کہا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ سر پر ہے، تو آپ ایسی کوئی دعا بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی کامیابی دے اور بقیہ لوگوں کو بھی کامیابی ہو۔ ایگزام سر پہ ہے، جتنے بھی حضرات اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور ہمارے بھائی اور بہنیں جو بھی پڑھائی کے ایج میں ہیں، ان لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے اوقات کا لحاظ کریں، اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، پڑھیں تو پڑھیں، محنت سے پڑھیں اور دل جمعی کے ساتھ میں پڑھیں۔ جب دماغ تھک جائے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، لیکن دل جمعی کے ساتھ میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو مضمون پڑھیں گے وہ آپ کا دماغ میں مستحضر ہوگا۔ اور ایگزام کو آسان کرنے کے لیے یا عزیزو اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایگزام بھی آسان ہوگا۔ اور جب ایگزام ہال میں آپ بیٹھ جائیں تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بہت ہی مشہور دعا ہے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ جی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تو مل کر اجازت لیتے ہیں ناظرین سے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو آپ سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ سب کو اللہ کی امان میں دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔